मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। तो आदम अलैहि सलातु वस्सलाम रोटी के मोहताज हैं भाई। फरिश्ते रोटी के मोहताज नहीं हैं। फरिश्तों में ताकत इंसान से ज्यादा, फरिश्तों की उम्रें लंबी, मौत आती क़यामत के दिन ही मरेंगे, जिस उससे पहले मरने का कोई चांस नहीं है। तो हर लिहाज से इंसान से बेहतर, मगर इंसान को हुक्म दिया जा रहा है कि वो सजदा करे किसे, फरिश्तों को हुक्म दिया जा रहा है कि वो सजदा करे किसे, इंसान को। तो अल्लाह का कोई हुक्म हिकमत से खाली नहीं होता। तो फरिश्तों के माइंड में भी ये बात थी कि अल्लाह का हुक्म है, कोई लॉजिक समझ में आए या ना आए हम सजदा करेंगे, लेकिन ये अकल में आने वाली बात है नहीं। तो अल्लाह मियाँ जानते थे कि इनकी खोपड़ी तो नहीं कहना चाहिए, इनके माइंड में ये बात बैठ नहीं रही है। इन्होंने मेरे कहने पे सजदा तो कर लिया, लेकिन इनकी कंफ्यूजन दूर, बोलो भाई, कोई नहीं, कंफ्यूजन दूर नहीं हो रही है। शैतान तो मुंह फट था ना, उसने तो सीधा सीधा कह दिया ना खैरुम मिन्हु। मुंह फट होना कोई कमाल नहीं है। आजकल लोग समझते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, हर बात डंके की चोट पे बोलता है। ये भी नहीं देखता कि सामने बड़ा बैठा है, छोटा है, आलिम है, बुजुर्ग है, बाप है, चाचा है, मामा है, नहीं, बस हर बात डंके की चोट पे। तो ये बदतमीज, इट इज कॉल्ड बदतमीज। इसको हक परस्त नहीं कहते, इसको क्या कहते हैं, बदतमीज कहते हैं। जो मुंह में आए बक दिया। तो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में फरिश्ते कंफ्यूजन का शिकार थे। भाई अल्लाह ने हुक्म दिया है तो बस ठीक है, करेंगे सजदा। लेकिन अल्लाह मियाँ जानते थे कि ये सेटिस्फाई हुए नहीं है। कुरान क्या कह रहा है, वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा थुम्मा अरदहुम अलल मलाइकति फक़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाई इन कुंतुम सादिकीन। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को चीज़ों के नाम बताए, नाम सिखाए। उलमा कहते हैं यहाँ नाम सिखाने से मुराद उनकी खुसूसियात बयान करना, उनकी की चीज़ों की खासियत क्या है। ज़मीन पे रहने के लिए इंसान को चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। आप बिजली की नंगी तार पे हाथ से पकड़ के खड़े हो गए तो रहेंगे दुनिया में आप, बोलो भाई, आपका इन्ना लिल्लाह हो जाए। अब आप मर गए तो फरिश्ते जो रूह कब्ज करने के लिए आया, आपको उस पर एतराज़ हो रहा है कि मुझे अभी तो मेरी जीने की उम्र थी, अभी से आपका आना कैसे हुआ। तो फरिश्ता आपको कहेगा आपको चीज़ों का पता नहीं, आपको ये नहीं पता किस चीज़ को पकड़ना है, किस चीज़ को नहीं पकड़ना। तो जिन लोगों को चीज़ों का पता नहीं है उनका यही हशर होता है कि वो दुनिया से मूव कर जाएं। तो दुनिया में रहने के लिए आपको यहां की चीजों का पता होना जरूरी है। इसी को इल्म कहते हैं। वो शरीयत का भी होता है, वो दुनिया का भी होता है। अल्लाह ने आदम को दोनों उलूम से नवाजा। दुनिया का इल्म भी, जो दुनिया में रहने के लिए जितना इल्म जरूरी था, और पैगंबर होने की वजह से आखिरत का, दीन का इल्म तो बहरहाल था ही उनके पास। तो फरिश्तों से कहा कि तुम भी अब इन चीजों के नाम बताओ, इनकी खासियतें बताओ, इसको डिफाइन करो। फरिश्ते कहने लगे ला इल्म लना, हमारे पास इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है, हम तो समझ ही नहीं सकते इस चीज को। जितना तूने हमें इल्म दे दिया बस वो है, उससे ज्यादा हम कुछ नहीं जानते, यानी तूने हमें ये इल्म नहीं दिया है। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, अलम अकुल लकुम, मैंने कहा नहीं था, इन्नी आलमू, मैं वो कुछ जानता हूं आदम के बारे में, मा ला तालमून, जो तुम नहीं जानते। अल्लाह ताला की आदत है कि जैसे देखो कोई चीज माहौल बना के समझाई जाए तो बात समझ में आती। ये बात अल्लाह पहले भी तो कह सकते थे ना,
ارے اللہ پہلے ہی فرشتوں سے کہہ دیتے میں ایک ایسی مخلوق بنا رہا ہوں جس کو ایسا علم دوں گا جو ہر چیز کی خاصیتیں جانے گا، تمہارے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے، لہذا تمہارے اندر وہ کوالٹی نہیں ہے جو آدم کے اندر ہے، اس کی وجہ سے آدم کو تم پر فضیلت ہوگی. تو یہ بات اللہ ویسے ہی بتا دیتے. لیکن جب ایک چیز کا ماحول بنایا جاتا ہے، اس کے بعد جب اس چیز کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے تو اس کا اثر الگ ہوتا ہے. تعلیم جو ہے نا، تعلیم یہ بہت مشکل شعبہ ہے. پڑھانا آسان کام نہیں ہے. ہم نے دیکھا ہے بعض لوگ آتے ہیں بیٹھ کے بس وہ کتاب پڑھ کے بچوں کو وہ شروع کر دیتے ہیں اور پڑھاتے رہتے ہیں. بچوں کو کچھ بھی نہیں آتا. ٹیچر بننا آسان کام نہیں ہے. تو خیر یہاں ہمیں یہ پتا چلا، یہ جو ملحدین ہیں نا، ایتھیسٹ، جو خدا کے منکر ہیں، یہ بھی یہی اعتراض کرتے ہیں. کمال کی بات دیکھو کہ جو اللہ کے انکار کا سب سے بڑا اعتراض ہے نا، اللہ نے آدم کو دنیا میں لاتے ہی سب سے پہلے اس اعتراض کا جواب دیا. یہ ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات ہے، ٹو بی نوٹڈ. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ ایتھیسٹ یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات انسان، دیکھو یہ مذہب کہتا ہے نا، یہ کائنات کس کے لیے بنی ہے؟ میرے اور آپ کے لیے، رفیع بھائی کے لیے بنی، مؤذن صاحب کے لیے بنی، میرے لیے بنی، آپ کے لیے بنی، سب ہمارے لیے پوری کائنات سجائی ہے اللہ نے. یہ قرآن کہتا ہے اور مذہب یہ کہتا ہے. اور ہم مقصود کائنات ہیں. ہم کیا ہیں؟ مقصود کائنات. ہمارے لیے بنا اور ہمیں ایک ویژن دے کے بھیجا گیا ہے. تو ملحد لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ انسان کی اوقات اس کائنات میں 2% کی نہیں ہے. یہ ان کے اعتراض کو میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ وہ انہوں نے 2% کا لفظ استعمال نہیں کیا، وہ تھوڑا انگلش مارتے ہیں تاکہ بھرم میں لانے کے لیے. اس کا ترجمہ یہی ہوگا کہ 2% کا بولو بھائی کیا ہو گیا یار، نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ یہ کائنات اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے، کروڑوں اربوں اربا ارب کہکشائیں اس میں، وہ اتنی بڑی کائنات ہے کہ بڑا کا لفظ چھوٹا ہے اس کے لیے. اس میں ہماری زمین ایک ذرے کی بھی حیثیت نہیں ہے اس زمین کی. ارے 9 لاکھ گنا تو یہ سورج بڑا ہے زمین سے، پھر سورج کی تو کوئی اوقات نہیں ہے اس کائنات میں. کیا ہے سورج؟ ایک معمولی سا ایک ذرہ. پھر یہ سورج نظام شمسی سمیت مل کے پتہ نہیں کتنے سارے ستارے اور سیارے مل کے ایک کہکشاں، پھر وہ اربوں، وہ بہت یعنی بیان نہیں کیا جا سکتا اس کو. اس میں کہیں کونے کھدڑے میں کہیں بالکل معمولی سا ایک ذرہ نہیں چپکا ہوا ہوتا، وہ بھی کم ہے. یعنی ریت کا ایک ذرہ ریگستان میں اس کی تو ویلیو ہے، لیکن یہ کائنات کی وسعتوں میں اگر اس زمین کو دیکھیں تو اتنی بھی ویلیو. بولتے کیوں نہیں؟ پابندی لگی ہوئی ہے کیا؟ دفعہ 144 سنا ہے کہ 4 آدمی نہیں بیٹھ سکتے، لیکن 4 آدمی بول نہیں سکتے. یہ تو میں نے اب تک نہیں سنا کہ ایسی بھی کوئی دفعہ لگی ہے. تو اتنی بھی ویلیو نہیں ہے اس کائنات، اس زمین کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے. اور پھر اس ذرے میں یہ جو انسان کی کیا ویلیو ہے؟ زمین کا حجم نکالو، زمین کا سائز نکالو، اور اس میں ایک انسان وسیم بھائی کو ہم کہتے ہیں کہ وسیم بھائی کے لیے پوری کائنات بنی ہے. تو وسیم بھائی کی اوقات کیا؟ کوئی وسیم بھائی بیٹھے ہوں تو معذرت کے ساتھ، تو کیا اوقات ہے بھائی؟ اس میں ایک چیونٹی کی بھی حیثیت نہیں ہے. اور کہتے ہیں اس کو آپ نے اتنا پروٹوکول دے دیا کہ یہ پوری کائنات کس کے لیے ہے؟ وہ اس کے لیے. تو اس کی اتنے 2 انچ کے یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی آدمی بہت چھوٹا سا ہو، 3-4 2.5 فٹ یا 3 فٹ کا آدمی ہو، اور آپ اس کو اپنے کنٹری کا سفیر بنا کے امریکہ میں بھیج رہے ہیں، امریکہ کے سفیر کے پاس. تو بھئی یہ تو وہ اعتراض کریں گے بھائی کو 5-5.5 فٹ، چلو 5 فٹ تک آ جاتے، آپ اتنے چھوٹے آدمی کو کیوں بھیج رہے ہو؟ ایک ہوتا ہے نا، ایک پرسنالٹی دیکھی جاتی ہے. تو وہ کہیں گے کہ وہ کہتے ہیں، ملحد لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کو پوری اتنی بڑی کائنات جس کی وسعتوں کا اندازہ ہی دیکھی نہیں گئی ہے ابھی تک، پہنچنا تو دور کی بات ہے، اس میں یہ اتنا سا ذرے کے ذرے کا ذرہ، اور اس میں یہ کیڑے مکوڑوں کی طرح رہنے والے اتنے پدے انسان،
تو یہ اتنی آپ اس کو عزت دے رہے ہو کہ اس کے لیے یہ سارا ماحول سجایا گیا ہے. اتنے بڑے سورج، اور سورج کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے. سورج کو بھی ہم نے بہت پروٹوکول دے دیا. اس کائنات میں کوئی حیثیت نہیں ہے سورج کی، ایک ذرہ بھی نہیں ہے سورج. کہتے ہیں یہ کیسے ہو گیا؟ اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ یہی ہے سب کچھ. سب کچھ کیا ہے؟ انسان ہے. فرشتوں کو سجدہ کروایا جا رہا ہے. یہ جو اعتراض کرتے ہیں نا، اس اعتراض کا جواب اللہ نے آدم کو پیدا کرتے ہوئے دے دیا تھا. یہ کمبخت پڑھتے نہیں ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ اللہ نے آدم کو پیدا کرتے ہی سب سے پہلے اس اعتراض کا جواب دیا، کیونکہ شیطان کو بھی یہی اعتراض ہوا تھا. شیطان اس کے مادے کو دیکھ رہا ہے کہ یہ بنا کس چیز سے، اور اس کے سائز کو دیکھ رہا ہے کہ کتنا سا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ میرا خیال ہے وہ دیکھ رہے ہیں مٹی سے بنایا ہے. بلکہ ہم تو ایتھیسٹ سے کہتے ہیں کہ ایک اور تڑکا لگا دو. آپ کہہ رہے ہو نا اتنا سا، ہم کہتے ہیں اتنا سا اور گندا سا بھی ہے. چلو اتنی سی چیز ہو لیکن ہو خوشبودار. کلا انا خلقناہم مما یعلمون. قرآن تو خود کہہ رہا ہے ہمیں پتہ ہے ہم نے کس چیز سے بنایا. کو بنایا بھی کوئی مشک و عنبر کے ٹیلوں سے نہیں ہے. نہ مانوی لحاظ سے کوئی حسن ہے اس میں. مانوی لحاظ سے، مانوی کا مطلب کہ جس چیز سے بنایا گیا ہے وہ کوئی بہت خوبصورت چیز ہے. کوئی اللہ نے مشک اور عنبر سے یا شہد سے بنایا ہوتا، ہمیں میٹھے ہوتے ہم لوگ. بنایا کس سے ہے؟ پہلے سڑے ہوئے گارے سے، اور اس کے بعد غلیظ منی کے قطرے سے. دونوں چیزیں گندی، گھن والی. اور ماں کے پیٹ میں جا کے بھی گند ہی گند جو بنتا ہے نا، وہ بھی گوشت کا بدبودار لوتھڑا. اگر ٹائم سے پہلے باہر آ جائے نا تو باہر آتے ہی سب کمرے سے باہر چلے جائیں گے. حقیقت ہے یہ. اتنا گندا، اتنا بدبودار. یہ تو معمولی سی اللہ نے وہ ایک ہمارے اوپر ایک وہ خول چڑھا دیا ہے اسکن کا. اس پہ بھی پھوڑے پھنسی ہم نکال لیتے ہیں. لیکن چلو اللہ میاں نے عزت دی ہمیں اور ایک تھوڑی سی اسکن چڑھا دی ہمارے اوپر. ورنہ ابھی بھی بہت گندا ہے معذرت کے ساتھ. تو اوپر سے نہا دھو کے چمکے چمکے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اندر کا حساب ابھی بھی اچھا نہیں ہے. ہر جگہ سے گند ہی نکلتا ہے کمبخت کے. کان سے میل نکلے گا، ناک سے رطوبت، منہ سے تھوکے گا. کوئی چیز کہیں سے بھی اچھی نہیں نکل رہی ہے. اور ادھر مرتے ہی اصل اوقات سامنے آنا شروع. وہ جو گند اندر بھرا ہوا ہے نا وہ باہر نکلنا شروع. بدبو کیسی، کیڑے پڑ جاتے ہیں اس کے اندر. شہد کی مکھی بھی لفٹ نہیں کراتی. یعنی کیڑوں میں بھی گندے والے جو کیڑے ہوتے ہیں نا وہ آتے ہیں انسان کی طرف مرنے کے بعد. تتلیاں نہیں آپ کی لاش پہ لہلاتی ہیں، کیڑے آتے ہیں گندے. تو ملحد لوگوں کا یہ اعتراض تو بڑا درست معلوم ہوتا ہے کہ یہ 2 ٹکے کا آدمی نہیں ہے. قد دیکھ لو کتنا ہے، بہت زیادہ 5.5-6 فٹ کا ہوگا، اور اندر بھی گند. تو یہی اعتراض شیطان کو بھی ہوا تھا. سمجھتے ہیں؟ یہی اعتراض کس کو بھی ہوا تھا؟ شیطان کو. شیطان نے جب اللہ سے یہ سوال کیا تو اللہ نے شیطان کو جواب نہیں دیا. فرشتوں نے سوال کیا بھی نہیں تھا پھر بھی جواب دے دیا اللہ نے ان کو. کھوپڑی میں آنے والی بات ہے یہ. ارے جو سوال کر رہا ہے اس کو تو اللہ جواب دے نہیں رہے، اور فرشتوں نے تو کوئی اعتراض کیا ہی نہیں تھا. بس اتنا اشکال کیا تھا کہ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اللہ یہ زمین میں خون بہائے گا. لیکن اللہ نے اس سوال کا جواب دیا ہی نہیں فرشتوں کو، بلکہ جو پوچھا نہیں ہے اس کا جواب دے دیا اللہ تعالیٰ نے. یہ تو یہ پوچھا ہی نہیں تھا کہ اس کو فضیلت کس بیس پر ہے. شیطان کو اس لیے جواب نہیں دیا کہ اس کا جو کوشچن تھا نا وہ اعتراض برائے اعتراض تھا. اس نے کنفیوژن دور کرنے کے لیے سوال نہیں کیا تھا، طنز کیا تھا. جبکہ فرشتوں کے دل میں جو اشکال تھے وہ واقعی اشکال تھے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو طنز کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، جن کا مقصد آپ کو رسوا کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، ان کے سوالات کے جوابات نہیں دیے جاتے. جواب اس کو دیا جاتا ہے جو سیکھنا چاہتا ہو، سمجھنا چاہتا ہو.
ہاں اگر کوئی لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے الٹی الٹی باتیں کر کے، اس کا جواب دینا اس میں ایک الگ حکمت ہے. تو جو ایتھیس لوگ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ یہ 2 ٹکے کا انسان نہیں ہے، نہ مادی اعتبار سے نہ معنوی اعتبار سے کوئی اس میں فضیلت نہیں ہے، تو اور مولانا ٹائپ کے لوگ کہتے ہیں، مذہبی لوگ کہتے ہیں کہ یہ مقصود کائنات ہے، انسان کے لیے سب کو سجایا گیا، اور یہ سب انسان نہ ہوتا تو کائنات نہ ہوتی، یہ سب فضول باتیں ہیں. اتنا گندا، اتنا پدا سا ایک اتفاقی حادثے کی پیداوار ہے. یہ اتفاق سے تو اس قسم کی چیزیں مارکیٹ میں آ جاتی جو اتنی سی بھی ہوں اور ہوں بھی گندی میلی کچیلی. سمجھ رہے بھائی؟ اتفاق سے تو اگر یہ خدا نے بنایا ہوتا باقاعدہ اور اتنا اس کو عزت دی ہوتی کہ اس کو خدا نے مقصود کائنات بنایا ہوتا تو زمین پہ نہ رکھتا اس کو، بلکہ اس کے لیے سب سے بڑا اس کائنات میں جو ستارہ یا سیارہ ہے، ستارہ، اس میں اللہ نے انتظام کیا ہوتا اس کے لیے. کم از کم زمین سے لے کے کہاں تک ہوتا؟ آسمی کیڑے مکوڑوں کی طرح اتنے پدے پدے نہ ہوتے. اس کا جو سر ہے ٹوپی کے بغیر عرش سے ٹکرا رہا ہوتا جب یہ کھڑا ہوتا، اور اس کی ٹانگیں سمندر کی تہ میں ہوتی. یعنی مقصد تو یہی نکلا نا کہ اگر سائز کی بیس پر انسان کو فضیلت ہوتی تو پھر تو انسان کا قد دنیا میں پہاڑوں سے بھی زیادہ اونچا ہوتا. یہ پہاڑ تو اسپیڈ بریکر ہوتے ہیں ہماری گاڑیوں کے. بھائی ہم گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں، ماؤنٹ ایوریسٹ آیا، تھوڑا سا یار ذرا بریک کرو، تھوڑا سا اسپیڈ بریکر آیا، یہی ہوتا ہمارے لیے. کیا خیال ہے؟ اور ہمیں آسمان میں خلائی سیارے چھوڑنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی. جب ہم دیکھتے ہیں سورج کو تھوڑا سا یار یہیں سے، وہ تو دادا کی لاٹھی تھی نا ایک آدمی کی وہ ایک 2 چھوڑو بیٹھے ہوئے تھے. ایک نے کہا کہ میرے دادا کے پاس گھوڑا تھا. اچھا، لوگ دادا کے بارے میں بڑی چھوڑتے ہیں کیونکہ دادا مر چکے ہوتے ہیں، ان سے کوئی جا کے پوچھے گا تو نہیں کہ آپ حضرت یہ آپ کا ارشاد ہے بھی کہ نہیں ہے. تو ایک نے کہا کہ میرے دادا کے پاس اتنا بڑا استبل تھا گھوڑوں کا کہ اس میں گھوڑا پتہ نہیں کتنے دن تک دوڑتا رہتا اور وہ استبل ختم نہیں ہوتا. پتہ نہیں 40 سال تک دوڑتا رہتا یا 50 سال تک. دوسرے نے کہا کہ میرے دادا کے پاس اتنی بڑی لاٹھی تھی کہ یہیں سے بیٹھ کے چاند کو سیٹ کرتے رہتے تھے، تھوڑا سا یوں کر دیا، تھوڑا سا یوں کر دیا. اس نے کہا جھوٹ بول رہا ہے، اتنی بڑی لاٹھی وہ رکھتے کہاں تھے؟ کہہ رہے تیرے دادا کے استبل میں رکھتے تھے وہ. کہہ رہے اتنی بڑی لاٹھی وہ رکھتے کہاں تھے؟ اس نے کہا تیرے دادا کے استبل میں رکھتے تھے. تو جو ایتھیس کہتے ہیں نا کہ انسان کو فضیلت، یہ کیسی فضیلت، یہ تو اتنا سا ہے، تو بھائی اس کا مطلب پھر فضیلت دینی ہوتی تو اللہ اتنا بڑا بناتے اس کو کہ یہیں سے لاٹھی کی بھی ضرورت نہ ہوتی. چاند کی سیٹنگ یہیں سے، جیسے ہم بلب انسٹال کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ایسے ہی چاند کو، یہ ہلال کمیٹی کا مسئلہ ہی ختم ہو جاتا. بھائی چاند اتنی ڈگری پہلے ڈوب گیا تو نکال لو دوبارہ یار، تھوڑا سا پھونک مارو، تھوڑا سا یوں کر کے اٹھاؤ، کل عید ہے بھائی، مسئلہ ہی ختم. لیکن پھر پھڈے چاند پہ اتنے ہوتے کہ ہو سکتا ہے چاند مارکیٹ سے شارٹ ہی ہو جائے، غائب کر دیا جاتا، سستے داموں بیچ دیا جاتا چائنا کو. تو خیر اس کا قرآن جواب دیتا ہے کہ انسان کی باڈی اور اس کے اسٹرکچر کو مت دیکھو، اصل جو چیز ہے نا انسان کی وہ ہے کھوپڑی. یہ جو کھوپڑی ہے نا، یہ اللہ نے کسی مخلوق کو نہیں دی ہے. کیا مطلب؟ اس میں سیکھنے کی صلاحیت ہے، سمجھنے کی صلاحیت ہے. ایگزامینیشن ہال میں ہمیشہ اسی کو بٹھایا جاتا ہے جو پرچہ پڑھنے، سمجھنے اور جواب لکھنے کی طاقت رکھتا ہو. یہ صلاحیت جس کو علم کہتے ہیں، جاننا، سیکھنا. علم کا مطلب نالج نہیں ہے، نالج تو معلومات کو کہتے ہیں. علم کا مطلب ہے یہ صلاحیت پیدا ہو جائے. اللہ نے آدم کے ذہن میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ چیزوں کو سمجھتے ہیں. اس صلاحیت کا فائدہ یہ ہوا کہ اس زمانے میں جو جانور تھے آج بھی ویسے کے ویسے، ترقی میں 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھے ہیں وہ. لیکن انسان کو دیکھیں اس وقت کے اور آج کے انسان کو دیکھیں، اس وقت سے اب کہاں پہنچ چکا ہے وہ، سیکھتا جا رہا ہے.
یہ صلاحیت جو اللہ نے انسان کو دی ہے نا، اللہ کا وجود ہے یا نہیں ہے، غور و فکر کر کے انسان ایمان لے کر آتا ہے. فرشتے غور و فکر کر کے ایمان نہیں لے کر آئے ہیں، فرشتوں میں یہ ایمان انسٹال کر دیا گیا ہے، یہ وہ بلٹن ہے ان کا ایمان. ان میں سیکھنے کی وہ صلاحیت نہیں ہے جو انسانوں میں، ان کو تو سکھا کے بھیجا گیا ہے. انسان میں یہ صلاحیت ہے کہ یہ فیصلہ کرتا ہے یہ اچھا ہے یا برا، اور اچھے کو اختیار کرنے کی بھی صلاحیت اور اچھے کو رد کرنے کی بھی صلاحیت. انسانوں میں وفادار بھی ہوتے ہیں، بے وفا بھی ہوتے ہیں. جانوروں میں وفادار اور بے وفا نہیں ہوتے. اگر ہوتے ہیں تو وہ اپنے اختیار سے نہیں ہوتے. انگریز کتے کیوں پالتے ہیں؟ ان کو پتا ہے بچہ پیدا کروں گا تو وفادار بھی نکل سکتا ہے اور اولڈ ہوم میں مجھے جمع بھی کرا سکتا ہے. کتا بے وفائی نہیں کرے گا. بچہ کتے پنے پہ آئے گا جب بڑا ہو جائے گا. کتا پن کم از کم میرے ساتھ نہیں کرے گا. کتا ہے دوسرے لوگوں کے لیے، مالک کے لیے کتا نہیں ہوتا. مشکل باتیں ہیں. دیکھو گورے بچے نہیں پیدا کرتے نا، کیوں؟ میں تو حیران ہو گیا کہ جوائنٹ اکاؤنٹ بھی کھل رہا ہے کتوں کے ساتھ بینک میں. پہلے تو میں مذاق سمجھ رہا تھا اس کو. بعض کنٹریز میں جیسے ہم لوگ جوائنٹ اکاؤنٹ کھلوا لیتے ہیں نا، بیوی کے ساتھ جوائنٹ اکاؤنٹ کھلوا لیا کہ میں گھر پہ نہیں ہوں تو بیگم صاحب بس پیسے نکال لیں گی. بیوی کے ساتھ جوائنٹ اکاؤنٹ کھلوا لیا کریں، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن سوچ لیا کریں، صحیح ہے نا؟ کیونکہ بہت لوگوں نے بڑی بڑی چپتیں بھی کھائی ہیں اس میں. تو کھلوائیں ضرور، لیکن اس میں پیسے اتنے رکھیں جو افورڈ کر سکیں بعد میں اگر کچھ مسئلہ ہو گیا. اور عورت کو بھی چاہیے اپنے میاں کے ساتھ جوائنٹ اکاؤنٹ کھلوائے، لیکن اس میں اپنے پیسے اتنے رکھے کہ اگر میاں کی نیت بدل جائے تو برداشت کر سکے. وہ کسی کے بدلتے ہوئے کوئی ٹائم لگتا نہیں ہے. ہم تو صبح شام یہی کیسز نمٹا رہے ہوتے ہیں بھائی. دل دینے کی بات کی تھی شادی سے پہلے، اور دل کے بجائے ساری چیزیں دے دی اس کو. دل لے کے کوئی بھاگ نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا، باقی چیزیں لے کے بندہ مارکیٹ سے شارٹ ہو سکتا ہے. تو آدم علیہ السلام کو جو اللہ نے فضیلت دی ہے، آزمائش کی صلاحیت اس میں ہوتی ہے. دیکھو ایک مثال دیتا ہوں میں. میٹرک کے امتحان ہوتے ہیں، انٹر کے امتحان ہوتے ہیں. اس امتحان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کو 1 سال تیاری کے لیے دیا گیا ہے، تو یہ انہی کو دیا جاتا ہے جو تیاری کر بھی سکتے ہیں اور نہ کرنے کا آپشن بھی ہو. تبھی تو اس کو ایگزام کہا جاتا ہے. ایگزام کا مطلب جو تیاری کرے گا پاس ہو جائے گا، جو تیاری نہیں کرے گا وہ فیل ہو جائے گا. اس کو بھی ایگزام نہیں کہتے کہ جس کے بارے میں پتا ہو کہ اس نے تو پاس ہی ہونا ہے، اس کو تیاری کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کا بھی امتحان نہیں لیا جاتا، اور اس کا بھی نہیں لیا جاتا جس کا دماغ ہی کام نہ کر رہا ہو. آپ کو پتا ہے کہ اس کو تو کتاب سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. بھائی ماسٹر کے پیپر وہی دے گا نا جو پہلے BA BCom کر چکا ہو. جس بچے نے بھی پہلی کلاس کا امتحان نہ دیا اس کو MA کے پیپر کی تیاری کی اجازت ملتی ہے؟ ان کو پتا ہے بھائی اس میں تو صلاحیت ہی نہیں ہے. اللہ نے انسان کو آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے کہ یہ اچھا کر کے آتا ہے یا برا کر کے آتا ہے. اچھا کرنے اور برا کرنے کی صلاحیت انسان کے علاوہ کسی اور مخلوق میں نہیں ہے. اس لیے اللہ نے انسان کو اس کو ایسا دماغ دیا ہے کہ یہ دماغ سے سوچتا ہے کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ عمل کر کے دکھاتا ہے کہ کچھ اچھے کریں گے، کچھ کیا کریں گے، کچھ برا کریں گے. یہ کوالٹی انسان کے علاوہ کسی اور جنات میں بھی ہے. انسان اور جنات کے علاوہ یہ صفت اللہ نے کسی مخلوق میں پیدا نہیں کی ہے. تو انسان کی باڈی کے اور اس کے قد کو نہیں دیکھا جائے گا، اس کے وسائل کو نہیں دیکھا جائے گا. انسان کی ویلیو ہے اس کی کھوپڑی کی وجہ سے. یہی وجہ ہے کہ جب انسان پاگل ہو جاتا ہے دماغی چوٹ کی وجہ سے تو اللہ اس کو احکام کا مکلف نہیں بناتے، کہ جو اس کی فضیلت کی وجہ تھی وہ وجہ ہی ختم ہو گئی ہے اس میں. تو انسان کی باڈی نہیں دیکھی جائے گی، نہ انسان کو یہ دیکھا جائے گا کہ کس چیز سے. یہ جو قرآن میں آتا ہے نا کلا انا خلقناہم مما یعلمون، اس کی کیا تفسیر علماء نے کی ہے کہ انسان جو عمل کے بغیر اپنے آپ کو جنت کا مستحق سمجھتا ہے کہ میں عمل کیے بغیر آخرت میں کامیاب ہو جاؤں گا، اللہ فرماتے ہیں کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے.
اس لیے کہ فضیلت بعض دفعہ کسی کو ملتی ہے اس کے ظاہری حلیے کی وجہ سے اور بعض دفعہ ملتی ہے عمل کی وجہ سے. تو ظاہر میں تو آپ اس قابل نہیں ہو کہ آپ کو جنت ملے. اگر جنت آپ کے اسٹرکچر کو دیکھ کے ملنی ہوتی تو فرشتوں کو ملتی جو روشنی سے بنے, نور سے بنے. آپ تو گندی مٹی سے اور غلیظ پانی سے بنے اور ہر وقت پیٹ میں گند لے کے گھومتے ہو, ہر جگہ سے گند نکل رہا ہے. یہ گند اس قابل نہیں ہے کہ اس کو جنت ملے. بھائی بعض دفعہ ہم کسی کے عمل کو نہیں دیکھتے, اس کی پرسنالٹی کو دیکھتے ہیں نا, اس بیس پر عزت دے رہے ہوتے ہیں. بھائی اگر کوئی بہت بڑا ملک کا سربراہ آ جائے جس کے بارے میں آپ کو پتا ہو کہ یہ چور ہے, عزت تو پھر بھی دیتا ہے نا انسان کہ یار ہے تو چور لیکن کیا کریں, پرسنالٹی ہے بھائی ایک, تو عزت دینی پڑتی ہے. نہیں دو گے تو وہ بےزتی کرے گا پھر آپ کی. تو پرسنالٹی کی وجہ سے بعض دفعہ عزت دینی پڑتی ہے. اللہ فرماتے ہیں تمہاری پرسنالٹی میں جو ظاہر ہے نا تمہارا, جس چیز سے تم بنے ہو, اس کی اللہ کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو اٹھا کے اللہ جنت میں بھیج دیں. اتنا فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تمہارے پاس عمل ہی کا اچھے بن سکتے ہو. عمل کے ذریعے اچھا عمل کرو گے تو ویلیو بڑھے گی, برا عمل کرو گے تو اس سے بھی جاؤ گے جتنے بھی ہو. یہ ایسا مذہب کا دعویٰ ہے جس کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. یہ صرف مذہب یہ بات کرتا ہے. اور حیرت اس پر ہے کہ ہماری یونیورسٹیوں میں دنیا کا ہر ٹاپک پڑھایا جا رہا ہے جو سب سے اہم ٹاپک ہے, جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا, اس ٹاپک کو اگنور کیا جا رہا ہے.